बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों अरबों दरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला है। इस महीने में तमाम मुसलमान अल्लाह ताला की रहमत को समेटने के लिए पूरा साल इंतज़ार करते हैं। इस माह रमज़ान में लोगों की बख्शिश होती है, लोग रोज़ा रखते हैं, सब्र का जो उनको तलकीन मिलती है कि सब्र किस तरह करना है। लेकिन इसी रमज़ानुल मुबारक में हमारे कुछ मुसलमान भाई मसनूई महंगाई करके अपने ही मुसलमान भाइयों को मुश्किलात में डालते हैं। कहा जाता है उलमा इकराम की जानिब से कि रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आते ही शैतान को जकड़ लिया जाता है, बांधा नहीं जाता, जकड़ लिया बांधने में और जकड़ने में बहुत फ़र्क है। जकड़ लिया जाता है, लेकिन पूरा रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है इसमें मसनूई महंगाई का तूफ़ान खड़ा होता है। 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में मिलती है। इस तरह हम पूरा रमज़ान अपने ही मुसलमान भाइयों को लूटते हैं मसनूई महंगाई करके। हमारा दीन इस्लाम इंतहाई एहसान और बहुत दूसरे मज़ाहब से अलग एक मज़हब है, लेकिन कुछ मुसलमान भाई इस तरह की मसनूई महंगाई करके रमज़ानुल मुबारक में हमारे मुसलमान को दीन को बदनाम करते हैं। इस बारे में उलमा इकराम क्या कहते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बिला वजह तकलीफ़ में मुब्तला करके क्या उसको गुनाह मिलता है। इस बारे में उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इस बारे में हमारा दीन क्या कहता है। अस्सलामु अलैकुम जी। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, शुरू होने वाला है, मसनूई महंगाई भी शुरू होने वाली है, शैतान जकड़ा जाता है, लेकिन कौन सा शैतान है जो इस तरह के अमाल करने पे हमें मजबूर करता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह पहली कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो। परहेज़गार वो होगा जो धोखा नहीं देगा, अल्लाह से डरेगा। तक़वे का माना ही है अल्लाह से डरना, कि आपने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, आपने चीज़ के रेट दाम बढ़ाने नहीं है, आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में हमें अल्लाह फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम रमज़ान के महीने में क्या करते थे। पहले तो आप अलैहिस्सलाम कुरान पाक की तिलावत करते थे, जिब्रील आते थे, आप अलैहिस्सलाम को सुनाते थे, आप अलैहिस्सलाम जिब्रील को सुनाते थे। फिर आप अलैहिस्सलाम रमज़ान में इतने सखी हो जाते थे, अल्फाज हैं कि जिस तरह हवा हर घर में पहुंच जाती है, हवा से भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सखावत होती थी। तो रमज़ान में हमें क्या पैगाम मिल रहा है कि आपने सखी होना है, कंजूस नहीं होना, आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी, आपने लोगों में बांटना है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाबान की 29 तारीख को आपने सहाबा को खिताब फरमाया, रमज़ान आने वाला है, बरकत वाला महीना आने वाला है, इसमें मुसलमान का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इफ्तारी करे, और जो इफ्तारी करेगा, जिस मुसलमान ने रोज़ा रखा है, इफ्तारी करवाने वाले को भी उतना सवाब मिलेगा जितना रोज़ेदार को सवाब मिलेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल हमारे पास इतना तो है नहीं। फरमाया, लस्सी के घूंट से भी अगर इफ्तारी की ना तो मैं इतना सवाब मिलेगा। तो ये क्या इस्लाम हमें बता रहा है कि आपने इफ्तारी करानी है, आपने दूसरों के काम आना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम है, गुनाह है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो झूठ बोल के चीज़ बेचता है बरकत ख़त्म हो जाती है।
چیز بک جائے گی لیکن برکت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ رحمتوں والا مہینہ یہ ہے۔ اس رحمتوں والے مہینے میں مسلمانوں کو کیا حکم ہے کہ آپ نے ایک دوسرے سے مل کے رہنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو دو چیزیں بڑی پسند ہیں۔ ایک جو روزے دار ہے اس کے منہ کی بو بھی اللہ کو پسند ہے۔ آپ نے کس کو تکلیف دینی ہے؟ روزے دار کو۔ آپ نے چیزیں مہنگی کر کے روزے دار کو تکلیف دینی ہے تو اللہ کو اس کے منہ کی بو اتنی پسند ہے کہ وہ مشک اور کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں روزے دار کو دو بڑی نعمتیں ملیں گی، دو بڑی فرحتیں، خوشیاں ملیں گی۔ ایک تو جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسرا جو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو انعام و اکرام اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، یہ دو ایسے ٹائم ہیں۔ تو اب افطاری ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے کس طرح افطاری کرنی ہے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تنگ کرتا ہے تاکہ افطاری میں اور یہ تنگ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو مسلمانوں کو روزہ افطار کرانا، مسلمانوں کو کھلانا پلانا، یہ رمضان کا تقاضا ہے کہ تتقون یہی ہے کہ آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور رمضان ویسے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بالخصوص رمضان میں تو آپ یہ سوچیں ہی نا، اللہ ہم پر رحم فرمایا ہے۔ جی بالکل، رمضان میں ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، لیکن کون سا شیطان ہے جو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف، مہنگائی کر کے تکلیف دینے پہ مجبور کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت شکریہ آپ کا، لیکن چونکہ آپ نے جو سوال کیا ہے جس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، تقویٰ کے ساتھ ہے، چونکہ رمضان جو ہے یہ آتا ہے دو چیزوں کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو اطاعت الہی سے غافل ہے، جو رب کے احکامات ہیں ان سے دور ہے، ایک تو وہ عبادت کی طرف توجہ دے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنائے۔ اب ان ساری باتوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ انسان ضبط نفس رکھے، کہ اس کا جو نفس اس کو ابھار رہا ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کو نقصان پہنچائے، اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عام دنوں میں جس طرح کہ ایک مومن وہ مومن ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا بھائی محفوظ رہے، اب جب کہ یہ عام حالت میں ہے، اور رمضان میں جب ہم کہتے ہیں کہ ایک ثواب کا کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو وہیں یہی ثواب جو ہے وہ ثواب تو جہاں بڑھ رہا ہے تو وہاں کیا ہوا گناہ اور پہنچائی ہوئی تکلیف بھی کتنے گنا بڑھ کر اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بات بڑی یہاں پر سمجھنے والی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رمضان جو ہے، جس نے رمضان کو گزارا کس طرح؟ ایمان کی حالت میں، اور احتساب کس بات کا؟ جو اس نے گزشتہ پچھلے سال میں گناہ کیے، اپنی پچھلی زندگی گزاری۔ اب ایک شخص گزشتہ سال کی معافی مانگنے کی وجہ سے ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اس نے جہاں احتساب پچھلی زندگی کا کرنا تھا وہاں اس نے اپنی مسلمان بھائی کی دوسری زندگی اجیرن بنا دی۔ وہ چیز جو ایک غریب 10 روپے میں خرید سکتا تھا وہی اس نے اس کے لیے جو ہے سینکڑوں میں اور ہزاروں میں پہنچا دی۔ تو یہ کسی بھی صورت میں ایمان کی ایک اچھی حالت نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اگلی بات جو میں جان ضروری سمجھتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے، جو روزہ رکھنے والا اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، دو خوشیاں ہیں۔ کون سی؟ عند افطار ہی، ایک تو اس کو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے وہ خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی وہ ہے کہ جس وقت وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اب یہ اسی صورت میں ہے کہ وہ روزے کے تقاضوں کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے، اور خدا نے جو اس کے احکامات بندوں کے لیے لگائے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ جی بالکل، رمضان المبارک سے عام دنوں میں خدا سے ڈرنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں تو روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ خدا سے ڈرنا چاہیے۔ آپ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، لیکن ہم برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی بجائے مال اکٹھا کرنے پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ 100 روپے جو 250 روپے کلو کھجور ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ 800 روپے چلا جاتا ہے، چینی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، مشروبات کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں صرف ایمان کی حالت میں صرف مال اکٹھا کرنے کی جو ہے ہوس لگی ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ ہے کہ جو اسلام ہے ہمارا، اسلام نے مسلمان کو جس طرح سے ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، تو اس کا اظہار جو ہے وہ ہمارے کردار سے بھی ہونا چاہیے۔
لیکن ہمارے کردار سے جو ہے وہ اسلام کا اظہار بالکل بھی نہیں ہوتا. ہم صرف زبان کے اقرار تک یہ کہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے انسان کا زبان سے کسی چیز کا جو ہے وہ انکار کرنا. ہم اس کا انکار تو نہیں کر رہے ہوتے, ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں, ہم روزہ دار ہیں, حاجی نمازی سب کچھ ہے. لیکن جو انسانیت کے حوالے سے اسلام نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں, وہ چاہے رمضان المبارک ہے چاہے غیر رمضان ہے, تو اس میں ہمارے کردار سے بھی کوئی نہ کوئی چیز اسلام کی نظر آنی چاہیے. وہ یوں سمجھے کہ ہم زبان سے تو انکار نہیں کر رہے ہیں بے ایمانی کا, یہ وہ مطلب اقرار نہیں کر رہے, لیکن ہم اپنے کردار کے ساتھ جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں. ہم ایمانداری کا انکار کر رہے ہیں, ہم سچائی کا انکار کر رہے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا, کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا, کسی مسلمان کا حق نہیں کھانا ہے, وہ ان کا جو اقرار ہے وہ صرف ہم زبان سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کردار جو ہے وہ ہمارا اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے. جب تک انسان کے, مسلمان کے قول اور فعل کے اندر تضاد ختم نہیں ہوتا ہے تو ہم اچھے کردار کے مسلمان نہیں بن سکتے. اچھے کردار کے مسلمان اور اچھے مومن تب ہی ہم بن سکیں گے جب ہمارا قول اور فعل جو ہے وہ ایک ہوگا, ہمارے منہ کی کہی ہوئی بات اور ہمارا کردار جو ہے وہ ایک طرح کا ہوگا. جی بالکل. اچھا مسلمان بننے کے لیے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہمیں رمضان المبارک میں ان علماء کرام کا کہنا تھا کہ اسلام ہمیں کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف عام دنوں میں دینے کی اجازت نہیں دیتا. یہ تو رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تو بالکل بھی جو یہ مصنوعی مہنگائی کی جاتی ہے, بلا وجہ ناجائز منافع لیا جاتا ہے مسلمانوں سے, وہ نہیں لینا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. تو بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے کہ اس رمضان المبارک میں ہم مسلمان دوسرے مسلمان کو کس طرح اذیت پہنچاتے ہیں. روزے کا مقصد تقوی ہے اور تقوی میں صبر ہے. صبر میں کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دینا ہے. لیکن مسلمان بھائی مصنوعی مہنگائی کر کے جو رمضان المبارک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں, جن میں کھجور ہے, چینی ہے, مشروب ہے, اس کے علاوہ سبزیاں ہیں, ان کے ریٹ دگنا تگنا کر دیتے ہیں. شیطان تو جھگڑا جاتا ہے, لیکن یہ کون سا شیطان ہے جو ہمیں اس طرح کا فعل کرنے پر مجبور کرتا ہے. علماء اکرام سے بات کر رہے ہیں, مزید بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں ہمیں صبر کا درس ملتا ہے, دوسرے مسلمان کو سہولت دینے کا درس ملتا ہے, لیکن کچھ مسلمان بھائی تکلیف دیتے ہیں مسلمانوں کو, مصنوعی مہنگائی کر کے پریشانی دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, کہ بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اگر ہم اسی مضمون کو احادیث طیبات کی روشنی سے دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا, کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. پھر اسی طرح اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ خیر الناس من ینفع الناس,
الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں جو روش چل پڑی ہے، ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہے کہ چیزوں کے ریٹس کو بڑھا دینا، تو یہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانی نہیں بلکہ مشکلات پیدا کرنا ہے۔ تو اسلام قطعاً ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اسلام تو عام حالات میں، عام دنوں میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر یہ ماہ رمضان، یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہماری نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ اپنا مال کثرت سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فدیہ صوم ہے، اس کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ ہے تو لوگ کثرت سے ماہ رمضان میں کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو جو لوگ چیزوں کے ریٹس بڑھاتے ہیں تو وہ کس اصول کے تحت یہ کر رہے ہیں؟ اسلام تو کبھی بھی اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل کرنے والے یہ بالکل اسلام کے مخالف جا رہے ہیں، اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا یا اپنے بچوں کا پیٹ وقتی طور پر پال رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل نقصان ہے ان کے لیے بھی اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے۔ بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس 4 پیسے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنی آخرت کا بھی، اپنے بچوں کا بھی، اور اپنے دین اسلام کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنا خرید و فروخت کے قوانین اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو تب بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر آپ تقوی کی روح سے اس کو دیکھتے ہیں پھر بھی اسلام ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب آسانیوں والا ہے، آسانیاں دینے آیا ہے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے۔ ہمارا مذہب آسانیاں دینے والا ہے، آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا مذہب مصنوعی مہنگائی کی اجازت نہیں دیتا، ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے رمضان المبارک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا کروڑا شکر ہے کہ جس ذات پاک نے ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں اور ساعتیں نصیب فرمائیں۔ ماہ رمضان المبارک در حقیقت رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گویا کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ویسے تو پورا سال 12 مہینے 24 گھنٹے اور 24 گھنٹوں کا بھی ہر لمحہ ہمارے لیے نیکیوں کا لمحہ ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک خاص طور پر جس طرح ہر چیز کا ایک موسم بہار ہوتا ہے، ماہ رمضان المبارک موسم بہار ہے۔ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد لعلکم تتقون ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے اور باقی فرائض کی انجام دہی کا نام نہیں، بلکہ تقوی در حقیقت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر لمحہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام کے تابع کر دینے کا نام ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اہل ایمان روزوں کی ادائیگی، فرائض نمازوں کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے اعمال ہیں جن کے ذریعہ سے وہ نیکیاں کماتے ہیں۔ اور لوگوں کی تباہی ایک جیسی نہیں ہے۔ کسی بھی شعبہ میں، ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، مختلف طبائع کے لوگ ملتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں بھی اکثر ہمارے اہل ایمان تو ایسے ہی ہیں کہ جو حقیقتاً اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کی خاطر فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر
अल्लाह ताला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ माली तौर पर भी जैसे शहरुस सब्र है, जब माह रमज़ान शहर मुवासात भी है, हमदर्दी और गमखारी का महीना भी है, लिहाजा बहुत सारे हमारे अहले ईमान दीगर अहले ईमान के साथ हमदर्दी का इजहार भी करते हैं, लेकिन उनमें ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अशिया को महंगी करके फ़रोख्त करते हैं, तरह तरह के हीलों और वसीलों के साथ लोगों का माल हथिया लेते हैं, और ये सरासर इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। रमज़ानुल मुबारक रहमतें समेटने का महीना है, अपनी बख्शिश का महीना करवाने का महीना है, लेकिन इस महीने में भी हम लोग जो हैं मसनूई महंगाई करके अपने लिए गुनाहों का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? शैतान तो जकड़ जाता है, पकड़ा जाता है, ये कौन सा शैतान है हमें इस तरह के काम करने पे मजबूर करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनूई महंगाई करना ये इस्लाम के अंदर इसका जायज़ नहीं है। मसनूई महंगाई तब होती है जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी को प्रमोट किया जाता है या उसका रुझान बढ़ता है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को इस्लाम ने बिल्कुल कतन मना किया है। और इसको हम मसनूई महंगाई के साथ जोड़ सकते हैं कि मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या है कि रमज़ान आने से एक हफ़्ता कबल पूरा जो मालदार लोग हैं वो मंडी से फ्रूट उठा के इकट्ठा कर लें, और फिर जब रमज़ान का महीना आए लोग ख़रीदने के लिए जाएं तो 100 रुपये वाली चीज़ उनको 200 रुपये में मिले, तो ये गलत है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, और ये मुसलमान के लिए रवा भी नहीं है। मुसलमान की ज़ात तो दूसरे मुसलमानों के लिए साया रहमत की तरह होती है। हाँ, इसमें एक पहलू जो है वो जहन में रहना चाहिए, वो ये है कि चूँकि डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उस हिसाब से कम होती है। अगर डिमांड और सप्लाई में थोड़ा फ़र्क आने की वजह से थोड़ी महंगाई ज़्यादा हो जाती है तो वो इसके साथ उसका ताल्लुक़ नहीं। लेकिन मसनूई महंगाई कर देना ये सरासर इस्लाम के उसूलों के मुनाफी है, और एक मुसलमान को इस तरह नहीं करना चाहिए। देखें ना, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मसनूई महंगाई करके अपनी जेबें भरते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं कि जो इन महीनों में अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए, उनको अफ्तारी कराने के लिए, उनको सहरी करवाने के लिए, उनके बच्चों की ईद की ज़रूरियात पूरा करने के लिए अपनी जेबों से पैसे निकाल के लोगों में तकसीम करते हैं। यानी दोनों किस्म के लोग मौजूद हैं। दोनों किस्म के लोग जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, जो जेबें भरते हैं वो भी हैं, और जो अपनी साल भर की कमाई को लोगों की सहूलत के लिए इस महीने में बिलखुसूस खर्च करते हैं वो भी मौजूद हैं। तो पहलू तो दोनों मौजूद हैं। तो जो मसनूई महंगाई है वो ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि किसी भी वक्त ममनू है, सिर्फ उसका रमज़ान के साथ ताल्लुक़ नहीं है, वो किसी भी, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी मसनूई महंगाई के पीछे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। वो आप चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें उसकी ममानियत है, गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें उसकी ममानियत है पूरे साल में। और रमज़ान में ये मौका इसलिए आता है कि चूँकि लोग जो हैं वो सहरी अफ्तारी की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छी सहरी हो, अच्छी अफ्तारी हो, तो वो दुकानों पे जाते हैं और दुकानदार उससे फिर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम के यहाँ इसकी कोई जो है वो रवायत नहीं है, बल्कि इस्लाम के यहाँ तो रवायत ये है कि मुसलमान अपने मुँह का लुक़मा निकाल के दूसरे के मुँह में डालता है। इस्लाम की तालीमात ये हैं कि वो ख़ुद भूखा रह लेता है लेकिन दूसरे को खिलाता है। अहदीस मुबारक शाहिद हैं, आपने उलमा की बातें सुनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस पे शाहिद है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन ऐसे थे जो अपना लुक़मा जो था वो चिराग बुझा देते थे, वो तफसील में मैं नहीं जाना चाह रहा, चिराग बुझा देते थे और मेहमान को खिला देते थे, और ख़ुद साथ बैठ के मुँह हिलाते रहते थे ताकि मेहमान समझ ले कि हम भी खाना खा रहे हैं। तो इस्लाम हमारा ये कहता है, इस्लाम हमारा डाका डालने की तरफ नहीं जाता और मसनूई महंगाई की तरफ नहीं जाता। अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरक़ात हम सबको नसीब फ़रमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और हर तरह के मामलात में आसानी पैदा फरमाए। जी बिल्कुल, आपने उलमा इकराम की बातें सुनी। इनका कहना है कि इस्लाम तो अपने मुसलमान भाई को सहूलत देने की
तलकीन करता है, अपने मुंह का लुकमा जो है वो दूसरे मुसलमान के मुंह में डालने की रवायत जो है वो पेश करता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस माह रमज़ान का फ़ायदा उठाते हुए मसनूई महंगाई करके अपने लिए गुनाहों का पहाड़ इकट्ठा करते हैं। बख्शिश की बजाय, बख्शिश हासिल करने की बजाय, दोज़ख से निजात की बजाय अपने लिए दोज़ख का सामान बनाते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। तो बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि मसनूई महंगाई करके आम मुसलमान जो है उसको तकलीफ़ पहुंचाई जाती है मुसलमान भाई की जानिब से। मसनूई महंगाई इस महीने जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे फ्रूट्स हैं, खजूर है, मशरूब है, इनकी ही कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है, क्योंकि इस माह में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो यही हैं। जैसे चंद दिन पहले अगर बात की जाए तो किन्नू की कीमत जो है वो 80 रुपये पर केजी दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही रमज़ान के दिन करीब आ रहे हैं उसी किन्नू की कीमत जो है वो 120 रुपये पर केजी तक पहुंच गई है। दूसरे फ्रूट की अगर बात की जाए तो केला, वही केला 90 रुपये दर्जन था, लेकिन आज वो केला 200 रुपये दर्जन दिया जा रहा है। खजूर 200, 250, 300 रुपये वाली किलो खजूर जो है वो खजूर उसके रेट जो हैं वो 500 से 600 रुपये तक पहुंच चुके हैं पर केजी। इस बारे में हमने उलमाए किराम से बात की है, मुख्तलिफ़ लोगों से बात की है। इस वक्त भी हमारे साथ मरकज़ी अमन बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी फैसलाबाद के जो नायब सदर हैं सैयद हाफिज़ यासर शाह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं। शाह जी, सबसे पहले तो आपको नायब सदर बनने पे मुबारक हो। तो बात हो रही है रमज़ान मुबारक के हवाले से। शैतान को जकड़ लिया जाता है चाँद नज़र आने पर, लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो मसनूई महंगाई करके अपने मुसलमान भाइयों को तकलीफ़ देते हैं। इस पे हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है? नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले खादम भाई आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें खिदमत का मौका दिया। देखिए कि रमज़ानुल मुबारक जो है ये बरकतों वाला महीना है, बख्शिश वाला महीना, और रमज़ानुल मुबारक जो है ये सबसे कह लें कि अल्लाह के करीब होने का महीना होता है, जिसमें कि आप देख ले कि कुरान इसको क्या बयान करता है। कुरान ये बयान करता है कि हमने रोज़े फ़र्ज़ किए इस उम्मत जैसे कि पहली उम्मतों पे, क्योंकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। अब मुत्तकी बनने के लिए, मुत्तकी बंदे बनने के लिए क्या चाहिए? कल्ब की सफाई, दिल की सफाई। दिल की सफाई किस तरह होगी? जब आपके दिल से कीना, बुग़्ज़, अदावत निकलेगी। तो जब तक दिल से लालच नहीं निकलेगी खादम भाई तो मसला हल नहीं होता। सबसे पहले हमें चाहिए हम दिल से लालच को निकालें। देखो इसको हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ की एक हदीस है, मैंने पढ़ी कि हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमन एक मोमन दूसरे मोमन, यानी मोमन आपस में भाई जो है ये एक दूसरे की तक़वियत का ज़रिया है। तो हम तक़वियत का ज़रिया क्या बनते हैं?
ہم تو تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں رمضان۔ چیزیں جو ہے 100 کی 200 پہ لے جاتے ہیں، 100 سے 200 لے جانا، اگر آپ نے چیز 100 کی 200 بیچی، یہ اخلاقاً یا شرعاً یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں ہم کہ ذخیرہ اندوزی، یعنی کہ آپ کو اب اس کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں کہ جی یہ رمضان مبارک آ رہا ہے، آج الحمدللہ شعبان ہے، شعبان میں لوگ کیا کرتے ہیں، چیزیں خرید کے رکھ لیتے ہیں۔ اگر چیزیں خرید کے رکھتے ہیں، اگر رکھتے ہیں ایسے ہے کہ ہم اس کو رمضان المبارک میں مہنگے داموں بیچیں گے تو یہ جائز نہیں، اس کو شریعت نے منع کیا ہے، منع فرمایا ہے کہ چیز کا، کیونکہ یہ غربت، غریب آدمی سے آپ اس کی تکلیف دے رہے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ باقی ہمیں چاہیے کہ جو حکومت گورنمنٹ نے ایک چیز جو بھی اشیاء کا جو ریٹ مقرر کیا گیا ہے نا اس پہ بیچیں۔ اب اکثر میں دیکھتا ہوں رمضان المبارک میں کہ آپ بھی خادم بھائی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے تاجر حضرات 500 لوگوں کا افطاری کروا رہے ہیں، 300 بندے کی افطاری کرا رہے ہیں، جی ہم سارے مل کے کر رہے ہیں۔ اگر یہ افطاری کرانی ہے نا، افطاری کرانے کے بجائے اگر آپ اپنی قیمتوں میں کمی کر لیں، یعنی کہ آپ اپنی قیمت اتنی رکھیں کہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو خرید سکے، وہ کپڑے کے تاجر ہے، وہ چاہے اس کے جو ہے کھانے پینے کے ہے، کسی چیز کی بھی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں گے ہر بازار میں ہر جگہ پہ افطاری جو ہے نا وہ عام ہو۔ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ 100 روپے کی چیز جو ہے وہ 200 روپے کی بیچ کے، یا 200 روپے کی چیز جو ہے وہ 500 روپے کی بیچ کے، اور پھر اذان کی آواز سن کے مسجد کی جانب بھاگتے ہیں نماز کے لیے، کیا وہ نماز جو ہے وہ قبول ہوگی؟ دیکھیں کہ نماز کا قبول ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک انسان ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، ایسے ہی ہے جی۔ تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس سے جو فائدہ لینا تھا نا خادم بھائی وہ نہ لیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ جب انسان کے دل سے لالچ ختم ہوگی نا، سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں کہ ذخیرہ اندوزی کرنا یا 100 کی 200 پہ چیز بیچنا، یہ کس چیز میں آتا ہے؟ لالچ۔ لیکن اس چیز میں لالچ کر کے بیچنے میں برکت نہیں، رزق وہی ہے جو اللہ نے دینا ہے خادم بھائی، لیکن جو اس میں برکت ہے نا وہ برکت آپ کے اعمال کے اوپر پڑتی ہے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کا اخلاق کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنوں، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، ایک صحابی تھے، انہوں نے نا دکان بنائی ہوئی تھی کریانے کی، تو وہاں سے لوگ خرید کے لے کے جاتے تھے۔ تو جب سورہ واقعہ اتری نا تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ کے بارے میں اس کی تعریف بیان کی، انہوں نے وہ دکان بند کر دی اور اعلان کیا کہ جو ہے جتنے بھی ساتھی ہیں میں فری دے رہا ہوں، آ کے سامان لے جائیں۔ اب لوگوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھی یہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں، وہ چھوڑ کے وہ آئے سامان لے کے چلے گئے۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب گھر سے ان کے سامان ختم ہوا تو انہوں نے خریدنے کے لیے دوسری دکان کا رخ کیا، وہ یہودی تھا، اس نے کم تولنا، اس نے واپس نہیں لینی چیز، تو وہ سارے اکٹھے ہو کے صحابی حضور کے پاس چلے گئے، کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کو بلائیں، صحابی کو بلائیں، ان کو کہیں کہ ہمارا یہ جو مسئلہ حل کریں، یعنی کہ دکان کھولتے تھے ہم لیتے تھے، تو آپ جو صحابی تھے وہ چیز واپس بھی کرتے تھے، کم بھی تولتے نہیں تھے، اور پورا جو ہے وہ ذرا سا نفع، ابھی نفع کی بات ہی ہم کر رہے ہیں نا، تو کم نفع رکھ کے نا تو وہ چیز دیتے تھے۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلا لیا، کہنے لگے کہ اپنا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ جو بندہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں کس لیے کر رہا تھا، میں تو اسی چیز کے لیے کر رہا تھا نا۔ تو کہتے کہ میرا تو مجھے تو اللہ رزق دے رہا ہے،
مجھے اللہ رزق دے رہا ہے. یہ تھے مسلمان کہ اگر ایک صحابی نے دکان بند کر دی، ایک صحابی نے دکان بند کر دی تو پورا علاقہ پریشان ہو گیا. یہ تھے صحابہ، ان کے نقش قدم پہ ہم نے چلنا ہے. اچھا، ہمارے جو تاجر حضرات ہیں یا جو دکاندار ریڑھی بان ہیں، ان کا سب سے جو آسان حل ہے نا، بات کا جواب ہے، اگر کہتے ہیں مہنگائی کیوں، تو وہ کہتے ہیں پچھوں مہنگی ملی سی. اگر منڈی کی بات کریں تو میری بات ہوئی، جو گاجر جو ہے عام سبزی ہے، منڈی میں 3-4 روپے کلو مل رہی ہے، لیکن باہر مارکیٹ میں 20 روپے کلو ہے. اسی طرح کی چیزیں جو ہیں، سبزیاں جو ہیں، یہ منڈی میں سستی ہیں، لیکن جو ریڑھی ہے، جو دکان ہے، وہاں پہ مہنگی ہیں. یہ پچھوں مہنگی ملی سی، اس کا کوئی جو حل ہے اس بات کا؟ اس کا حل تو دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے، انہوں نے باقاعدہ لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے. بلکہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ باقاعدہ درخواست کر رہا ہوں اپنی جو گورنمنٹ سے کہ جو اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے، سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. اچھا حافظ صاحب، یہ بھی بتائیے گا، ایک بات اور ہے کہ یہ جو ہم بے راہ روی کا شکار ہیں، اس طرح کی جو مین جو ہمارے ایشوز ہیں، جس طرح ہم مسلمان بھائی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، خاص کر کے رمضان المبارک میں مصنوعی مہنگائی کرتے ہیں، کہیں پہ آپ کو اس پہ ہے کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ صحیح طرح سے ہمیں اویئر نہیں کرتے، ہمیں بتاتے نہیں. جیسے ابھی آپ نے واقعہ بتایا سورہ واقعہ کا کہ ایک صحابی نے اس طرح کیا. کیا اس طرح جو ممبر ہیں، ہمارے ممبر جو ہیں، جو مسجد ہے، جو ہمارے علماء اکرام ہیں، اگر وہ ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈ کریں تو یہ معاملات صحیح ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں کہ ایک عالم جو ہوتا ہے نا، ایک عالم کے زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اثر رکھا ہوتا ہے، بہت اثر رکھا ہوتا ہے. جب وہ گفتگو کرتا ہے دل میں اترتی ہے، کیونکہ اس کے اپنے دل میں حدیث مبارکہ بھی ہے، قرآن بھی ہے. تو کچھ چیزیں ہمارے میں بھی قصور ہے، یعنی کہ ہم جا کے علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. اب دیکھیں کہ مسجد کے اندر جب جمعہ ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو مولانا صاحب کے ساتھ بیان سننے کے لیے؟ 1 صف ہوتی ہے یا 1.5 صف ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی آ بھی گیا تو ہمارے علماء جو ہے وہ بھی اس میں کچھ تھوڑی سی کوتاہی کر جاتے ہیں. چاہیے تو یہ نہ کہ دونوں، یعنی کہ ہماری قوم اور ہمیں عوام جو ہے وہ بھی چاہیے کہ بیٹھے، اور علماء کو بھی چاہیے اس پہ نا خاص کوئی توجہ دے اور سمجھائے. جی بالکل. آپ نے آج کے پروگرام میں علماء اکرام سے سنا کہ کس طرح جو ہے وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مصنوعی مہنگائی کر کے رمضان المبارک میں، خاص کر کے کیونکہ رمضان المبارک میں ہر جو غریب سے غریب آدمی ہے اس نے بھی خریداری کرنی ہوتی، اس کا بھی فروٹ خریدنے کو دل کرتا ہے، اس نے بھی کھجور خریدنی ہوتی ہے افطاری کے لیے. اس کے علاوہ بیسن ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، مشروبات ہیں، اس کے گھر میں بھی پہنچ جائیں. اگر ایک مسلمان مصنوعی مہنگائی کر کے تقریباً کم از کم 100 سے 200 مسلمانوں کو تکلیف سے بچا سکتا ہے، اگر وہ مصنوعی مہنگائی نہ کرے تو علماء اکرام کو بھی چاہیے کہ ممبر پہ بیٹھ کے ہماری اصلاح کرنے میں، کیونکہ ان کا بہت بڑا کردار ہے اگر ہماری اصلاح میں، تو اگر علماء اکرام بھی ہماری اصلاح کرنے میں ممبر پہ بیٹھ کے کچھ کاوش کریں، کوشش کریں، تو یہ جو مصنوعی مہنگائی ہے خاص کر رمضان المبارک میں، وہ اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام عوام تک سے اپنے میزبان خادم حسین گل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.